Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल एपिसोड 28। चर्च की कदीम तर्ज पर बनी इमारत उस वक्त पुरसुकून सी थी। मुकद्दस खामोशी ने सारे को अपने हिसार में लिया हुआ था। हॉल के अंदर खामोशी थी। अभी लोग आना शुरू नहीं हुए थे। कतार दर कतार लगी बेंचेस पर एक तरफ शेजल सैमसन भी बैठी थी। कद्दे आदम खिड़कियों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। भूरे ओवरकोट के साथ उसी का हम रंग ट्राउजर और सर पे स्कार्फ लपेटे वो आंखें मूंदे सर को बेंच पे गिराए हुए थी। दफतन कदमों की आहट सी हुई। कतारों के दरमियान राहदारी के ऊपर बूट रखते हुए बुर्राक हनीफ गर्दन घुमाकर उसे ही ढूंढ रहा था और उसे वो नजर आ गई। बेंच की पुश्त पे बाजू लंबा किए, उसी लंबे किए बाजू पे चेहरा गिराए वो उसे करीब आते हुए देख रही थी। बुर्राक उसके करीब चला आया। बेंच पे जरा फासले पे उसके सामने बैठा। शेजल यूं ही नींद दराज सी पड़ी रही। कई लम्हे उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। जब मेरे अब्बा ने मुझे बोर्डिंग छोड़ने का फैसला किया था तब वो मुझे यहीं लाए थे, यहाँ इस चर्च में। इसके बाद मेरे अब्बा मुझसे आखिरी बार भी यहीं मिले थे, इसी चर्च में। वो उसे देखते हुए कह रही थी। मेरी बहन ने जब मुझसे ताल्लुक तोड़ा वो भी यहीं इसी चर्च में। जब तुमने कई साल पहले बज़ाहिर मेरे साथ गलत किया था तब मैं यहाँ आकर रोई थी, इसी चर्च में। वो एक पल को रुकी। वो राख उसे तक रहा था। लोगों के लिए इबादत गाहें बहुत अनमोल होती हैं, मेरे लिए भी हैं, मगर मेरे लिए चर्च मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी है। खुदावंद मुझे बोलने का हौसला देते हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ कन्वर्ट होने के लिए बुलाया है? बुराक संजीदगी से कहकर हंस पड़ा। शेजल उसके साथ हंसी थी। मैं यहाँ इस बेंच पर बैठकर अपनी जिंदगी के सारे फैसले करती हूँ, और आज तुमने ये फैसला किया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं और हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, है ना? हम्म। शेजल ने नफी में सर हिलाया। बहुत भाग लिया, बहुत दूर रह लिए, अब हम भागेंगे नहीं। हाँ, हम साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे कॉल कर सकते हो ताकि मैं अपना खून जला सकूं, दिन के चंद मिनट खराब कर सकूं और तुम्हारी जली कटी सुनकर खौलता रहूं। शेजल मुस्कुराई और नफी में सर हिलाया। ताकि तुम सच्चे और खरे तबसरात सुन सको, दुनिया की अजीम किताबों की रिकमेंडेशन सुन सको, बिजनेस की चंद नई और स्ट्रेटेजिक टेक्निक सुन सको, और सबसे बढ़कर मेरी खूबसूरत आवाज सुन सको। बुर्राक ने खुशगवार हैरत से उसे देखा था। उसे वाकई यकीन न आया। कहीं कुछ चढ़ा तो नहीं लिया? तुम लोगों में तो वैसे भी हलाल है। हाँ, सही कहते हो, चढ़ा लिया है और बोतल तोड़कर एक तरफ रख दी है। शीशा तुम्हारी शेरक पर फेर दूंगी। वो दांत पीस कर बोली। नो ऑफेंस, मगर तुम बहुत वॉयलेंट हो। बुर्राक ने झुरझुरी ली। नो ऑफेंस, मगर तुम भी बहुत फजूल आदमी हो। वो भी दूबदू बोली। बुर्राक मुस्कुराया। शेजल ने हूं कह के गर्दन मोड़ ली। काफी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। धूप अब अपना रास्ता बदल चुकी थी। जानती हो, जब मैं कोई चर्च देखता हूं तो मेरे जहन में क्या आता है? उसने चेहरा शेजल की जानिब मोड़ा। वो उसके अल्फाज पे गौर करना भूल कर बस उसे देखने लगी। मैं जब भी कोई चर्च देखता हूं तब मुझे तुम याद आती हो, बड़े से घास के सब्ज गद्दे पर, तुम्हारी कई फुट दूर तक फैली हुई सफेद फ्रॉक। शेजल थम गई थी, साकित बेसांस। तुम्हारे हाथ में सफेद और गुलाबी फूलों का बुके, और तुम्हारी फ्रॉक के घेर को उठाकर चलती तुम्हारी ब्राइड मेड्स। इस स्टेज पे मैं स्याह कोट में खुद को देखता हूँ। शेजल ने बेख्तियार उठने की कोशिश की, मगर बुर्राक की आंखें, वो जिन आंखों से उसे देख रहा था, शेजल हिल भी ना सकी। तुम इस स्टेज पे आओगी और फूलों का बुके मेरे मुंह पे मार दोगी। वो हंस पड़ा। शेजल हंस भी ना सकी। तुम बहुत दूर का सोच रहे हो बुर्राक, ये रास्ता बहुत लंबा है।
مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ یہ راستہ نہیں ہے، یہ منزل ہے۔ درمیان میں اب کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے پہلے نہیں ملیں گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک الوداعی نظر شیزل پہ ڈالی۔ نہیں، کیونکہ اب کشمکش ختم، یہ فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ یا تو اب ہم ایک دوسرے کی زندگی میں آئیں گے یا پھر ہمارے کلاس میٹس اپنے میٹ اپس میں ہماری ادھوری کہانی کا تذکرہ کیا کریں گے۔ اب فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ آخری بات بڑبڑاتے ہوئے کہی اور اگلے چند پلوں میں وہ راہداری سے غائب ہو گیا تھا۔ شیزل ایک بار پھر اس بینچ پہ تنہا رہ گئی۔ 2 دن بعد، یہ 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ شیشے کی دیواروں والا ایک کیفے آج قیسم کے مالک کی آمد سے مستفید ہوا تھا۔ اوپری منزل کے ایک کونے والے صوفے پہ قیس گمبھیر بیٹھا تھا۔ گلاس وال سے باہر سڑک پہ چلتی گاڑیاں اور لوگ نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اس کا لیپ ٹاپ، گرافک ٹیبلٹ، اسکیچ بک، پینسلز اور کپڑے کے ٹکڑے رکھے تھے۔ سکون سے کام کرنے کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ اول تو اس نے سوچا کہ ساری جگہ بک کر لی جائے، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ رش البتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ تھوڑی دیر کاغذ پہ پینسل سے کچھ بناتا، پھر یہاں سے وہاں دیکھنے لگتا، کافی پیتا، سینڈوچ کترنے لگتا۔ ہاتھ میں سینڈوچ لیے وہ ایک بار پھر بیزاری سے کام کرنے کے لیے جھکا، مگر اسی پل کرسی کھینچنے کی آواز پہ بدمزہ سا ہوا۔ اس سے ذرا فاصلے والی میز پہ کوئی لڑکی بیٹھ رہی تھی، سیاہ رنگ کے لگھے کے اوپر مرون رنگ کی شال کندھوں پہ ڈالے۔ اس کی شہد رنگ بال پشت پہ پھیلے ہوئے تھے۔ قیس نے اسکیچ پینسل واپس رکھ دی اور غور سے لڑکی کا نیم رخ دیکھنے لگا۔ ویٹر اس کا آرڈر لینے آیا تو 1 چائے، تیز پتی، چینی کم، دودھ زیادہ۔ آرڈر دے کر اس نے سر کو میز پہ رکھ دیا۔ اسی پل اسے سامنے بیٹھا آدمی نظر آیا۔ تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھا اور زیر لب گڈ مارننگ کہا۔ قیس کو سخت طیش آیا۔ یعنی وہ کیا جتانا چاہ رہی ہے کہ چاہے وہ کسی ریسٹوران میں ہو، تقریب میں ہو، اسے بس بلیسنگز بھیجنی پڑیں گی؟ وہ جواب دیے بغیر اپنے کام پہ جھک گیا۔ زینیا کی چائے آ گئی تھی، مگر وہ یوں ہی سر کو میز پہ گرائے پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور اگلے چند منٹ میں وہ سو گئی تھی۔ اس کے بال پھسل کر ایک طرف کو گر رہے تھے، شال کندھوں پہ برابر تھی۔ قیس نے یوں ہی ایک بے اختیار سی نظر اٹھائی اور وہ ٹھٹکا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر نہیں، اس کے کپڑے، اس کے کپڑوں کا ڈیزائن کتنا نفیس اور خوبصورت تھا۔ اس نے اپنا بنایا ہوا ڈیزائن دیکھا۔ مردانہ لانگ کوٹ، ایک عام سا مردانہ کوٹ۔ اگر وہ عورتوں کے کپڑے بنا رہا ہوتا تو ایسا ڈیزائن شاید کہیں فٹ ہو جاتا، مگر یہاں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی اور غور سے دوبارہ ڈیزائن کو دیکھنے لگا۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھا، زینیا کی میز کے گرد رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا اور اب کہ وہ غور سے اس ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ سوئی کا نفیس کام، ایسا ملائم دھاگا کہ ہاتھ بڑھا کر چھو کر محسوس کرنے کا دل کرے۔ وہ دوبارہ اپنی میز تک گیا، موبائل اٹھا کر لایا، مگر پھر رک گیا۔ زینیا اب بھی بے سد سو رہی تھی۔ وہ اس طرح سوتے ہوئے بغیر اجازت کسی کی تصویر نہیں لے سکتا تھا، مگر ڈیزائن ضرور بنا سکتا تھا۔ برق رفتاری سے اپنا اسکیچ پینسل اور اسکیچ بک لا کر وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ کر اس ڈیزائن کو اپنے انداز میں بنانے لگا تھا۔ وہ سر میز پر گرائے ہوئے تھی، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون۔ قیس اس کے سامنے کرسی رکھے بیٹھا تھا۔ دھوپ اس کے داہنے رخ پر پڑ رہی تھی، گردن ڈھلکائے وہ مگن تھا۔ اسے کافی بھول گئی۔ وہ زینیا کی چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ گھونگھریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے۔ باہر سے آتی دھوپ سے اس کی ہلکی بڑھی شیو چمک رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ کوئی ڈیزائن بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ چائے کا کپ میز سے اٹھا کر ایک بار پھر منہ سے لگاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کپ خالی ہو چکا تھا۔ دھوپ راستہ بدل کر اب زینیا کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ قیس اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کا زاویہ بدلا۔ دھوپ اس کی پشت سے ہو کر واپس پلٹنے لگی۔ چائے کا ایک اور کپ لایا گیا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیتا گیا۔ ہاں، مگر زینیا کی بتائی چائے مختلف تھی۔ چند منٹ بعد اس کا ڈیزائن بن چکا تھا۔ وہ فاتح سا اٹھا تھا۔ ایک دو اور بھی لوگ آ کر آس پاس بیٹھنے لگے تھے۔ ویٹر نے آ کر زینیا کو جگانا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے روک چکا تھا۔
چند نوٹ نکال کر چائے کا بل ادا کیا اور اسے ایک اور چائے لانے کو کہا. ساتھ ہی اٹھ کر اپنی میز پر آیا اور ایک ارجنٹ میٹنگ بلوا لی. اب وہ اپنی سیکرٹری کو کال میں لا رہا تھا. کال مل گئی تھی. حدیبیہ، میں تمہیں ایک ڈیزائن ای میل کر رہا ہوں. ونٹر کلیکشن کے لیے ہماری انسپریشن مل گئی ہے. سارے ڈیزائنر سے کہو کہ اس سے ہی انسپریشن لے کر ماڈرن اور علاقائی ٹچ کے ساتھ ایک ڈیزائن بنائیں، مگر یاد رہے ڈیزائن نفیس ہو. وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا. چائے کا کپ لبوں سے لگایا، ایک لمبا گھونٹ لیا. تھوڑی دیر بعد اس کے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال جاری تھی. کانوں میں ایئر پوڈز، ہاتھ میں چائے کا کپ. قیسم کا مالک اس وقت منہمک تھا. مردانہ جیکٹس اور اوور کوٹس کے بٹنز کو علاقائی منظر نگاری دیں، اور خواتین کے لیے پورے جیکٹ اور کوٹ کی بٹن لائن کو ایک ثقافتی ڈیزائن دیں. انسپریشن کے لیے آپ سب اپنی ای میلز چیک کریں. آپ کے آئیڈیاز اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. فراز، آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے؟ اس نے کپ میز پر رکھا اور ہاتھوں کو باہم جوڑے آگے کو ہوا. فراز نامی نخریلے آدمی نے اول تو کافی کا گھونٹ لیا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا شروع کیا. کچھ لوگوں کو قسم سے سب کچھ نفیس ہی چاہیے ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کے ٹیسٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، مگر قسم کا بھی اصول ہے کہ اسے اپنے ڈیزائنز منوانے ہوتے ہیں. وہ رکا. آنکھوں میں ڈھیر سارا جوش بھر گیا. ہم کوٹس نفیس رکھیں گے، مگر ان کے ساتھ مفلر، دستانے اور کوٹ بیلٹس کو قسم ٹچ دیں. قیس کے ابرو 27 سے اوپر کو اٹھے. گڈ ورک. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. آپ کا پوائنٹ موضوع ہے، اسے نوٹ کریں حدیبیہ. اس کے علاوہ آپ سب اپنے آئیڈیاز اور مشورے کل کی میٹنگ میں بتا سکتے ہیں. انف فار ٹوڈے. اس نے کپ اٹھایا. باقی سب نے بھی اپنی چائے کافی کے مگ ہوا میں اٹھائے. ہاتھ بڑھا کر اسکرین تاریخ کرتے ہوئے اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی. ایک عرصے بعد وہ پرسکون تھا. تھوڑی دیر بعد اس کا ڈرائیور میز سے اس کی چیزیں اٹھا رہا تھا. قیس اب بھی کال پہ بات کر رہا تھا. وہ ایک دن قیسم نہیں گیا تھا اور نظام درہم برہم ہونے لگا تھا. جاتے جاتے وہ رکا تھا. کونے والی میز پہ بیٹھا لڑکا زینیا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. ابھی اس نے فون نکال کر ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہی تھی کہ قیس نے میز کے قریب رک کر اپنا ہاتھ زور سے میز پہ مارا. وہ مہدی نہیں تھا جو گلی سے گزرتے لڑکوں کو دیکھ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا. وہ قیس تھا جو آپ کو سامنا کروائے گا. زینیا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا. توجہ پانے کا ڈرامہ اگر ختم ہو گیا ہے تو اٹھو اور کام پہ لگو، کاٹدار انداز میں کہا. زینیا چند لمحے نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی. سمجھ نہیں آتی مجھے، کیا شوق ہے تم عورتوں کو پبلک پلیس پہ ڈرامہ کرنے کا؟ آخر کیوں چاہتی ہو کہ ہر وقت ہر کوئی تمہیں دیکھے، تمہاری بات کرے؟ اسے غصہ پتہ نہیں کیوں آیا تھا. جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری عورتوں سے نفرت. اگر ہمیں توجہ کا شوق ہے تو تم مردوں کو توجہ دینے کا جنون بھی تو ہے. کبھی دیکھا ہے کسی عورت کو چند منٹ سے زیادہ دیکھے؟ وہ دو بدو بولی. آواز ہلکی تھی پھر بھی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. مرد یوں ہی عام سادہ عورتوں کو نہیں دیکھتے. خود کو دیکھو، اپنی حالت دیکھو اور پھر بتاؤ کون سا ایسا فرشتہ ہے جو تمہیں نہیں دیکھے گا. تم تو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ دو بدو بولی. قیس لاجواب سا ہو گیا. زینیا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا. جواب اس کے پاس نہیں تھا مگر اندر زہر بہت تھا. یہ تو تمہیں میں بتاؤں گا کہ میں دیکھ رہا تھا یا پھر نہیں. تم اس وقت صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں دیکھ رہے تھے. میں جانتی ہوں تم نہیں دیکھ رہے تھے. میں تمہیں اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے تم خوبصورت نہیں لگتی. زہر خند سرگوشی سے کہتا وہ پلٹ گیا. زینیا گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سامان سمیٹتی جلدی سے اس کے پیچھے گئی تھی. اس سے تو آج نہیں چھوڑے گی وہ کال پہ بات کرتے ہوئے تیز تیز زینے اتر رہا تھا. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی براق؟ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. ساری تصاویر پرفیکٹ ہیں لیکن ان کے اندر زندگی اور چارم مسنگ ہے. مسئلہ تصویروں میں نہیں ہے، مسئلہ وائب میں ہے. اس کے عقب میں سیڑھیاں اترتی زینیا نے اس کی بات کاٹی. قیس رکا نہیں، حال بتہ کان اسی طرف لگے ہوئے تھے. تم چیزوں اور انسانوں سے جلدی بور ہو جاتے ہو، مسئلہ تم میں ہے. قیس نے کال کاٹی، جبڑے بھینچ کر اس کی طرف مڑا.
آنکھوں سے اسے سالم نگل لینا چاہتا ہو جیسے۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ زینیا اس کا عکس ہے اور اس کے پاس حل ضرور ہوگا۔ بولو، تحکم سے کہا۔ میں کیفے میں ملنے والے اس آدمی کو مشورہ نہیں دے سکتی جسے میں خوبصورت نہیں لگتی۔ ہاں البتہ، وہ 2 سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اپنے باس کو مشورہ دے سکتی ہوں۔ قیس نے گھڑی دیکھی، صبح کے 10 بج رہے تھے، پھر گھڑی والا ہاتھ بلند کیا۔ تمہارے ورکنگ آورز شروع ہو چکے ہیں، اب بولو۔ یہاں ایسے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر؟ اوہ، سڑک پہ کھڑے ہو کر جاب آفر قبول کر سکتی ہو، سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کام نہیں کر سکتی؟ زینیا نے نزاکت سے آنکھیں گھمائیں۔ لوگوں کو فیری ٹیل دکھائیں باس۔ انسان فیری ٹیل فلمیں کیوں دیکھتا ہے؟ مسائل، جھگڑے، محبت اصل زندگی میں بھی ہے نا، پھر وقت صرف کر کے فیری ٹیلز کیوں دیکھنی؟ قیس کی آنکھیں کہتی تھیں کیوں؟ ڈرامہ، سپائس، گلوری، افسانہ، یہ 4 چیزیں آپ کو حقیقت ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے دور لے آتی ہیں۔ کپڑے اصل زندگی میں بھی ملتے ہیں مگر جب فیری ٹیلز میں چھڑی کا جادو کپڑے بدل دیتا ہے تو آنکھ کو بھاتا ہے۔ کھانا اصل زندگی میں بھی ملتا ہے مگر جب کسی وقفے میں سجاوٹ کے ساتھ کھانا سامنے آتا ہے بھوک چمک جاتی ہے۔ مسائل یوں بھی حل ہو جاتے ہیں مگر جب فیری ٹیل میں کوئی ساتھی حل نکالتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ فرو کی مزید 2 قدم آگے آئی۔ فیری ٹیل زندگی کا حصہ ہے باس، آپ اسے لوگوں سے چھین نہیں سکتے۔ جگہ بدلیں، آفس کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل کر آئیں، چارم اور زندگی واپس آ جائے گی۔ کیسی جگہ؟ زندگی کہاں ملے گی؟ زینیا اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ باس اور اس کی پرسنل ایڈوائزر آمنے سامنے تھے۔ سمندر کے علاوہ زندگی کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ جتا کر بولی تھی۔ قیس کو اس کے جواب مل چکے تھے اور اگلے چند پلوں میں کیفے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے پاس پلان تھا۔ دل میں سکون سا اترا، وجہ زینیا حاکم تھی۔ شام ڈھل کر رات میں بدلنے لگی تھی۔ نارنجی روشنی بادلوں کے اوپر پڑتی تھی تو سارا شہر نارنجی ہونے لگتا تھا۔ بیلکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا حاکم کے آس پاس کتابیں بکھری تھیں۔ مستقبل کا خوف، ماضی کے غم، فی الحال اس نے سب برطرف کر دیا تھا۔ اتنے دنوں کا جو نقصان ہوا تھا آج وہ اسے پورا کرنے پر تلی تھی۔ آدھی رات تک بیٹھ کر پڑھتے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ موبائل بجنے لگا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل آف کر دیا اور دوبارہ کتابوں پہ جھک گئی۔ پڑھائی پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بیلکنی کی ریلنگ سے کوئی پتھر ٹکرایا۔ زینیا نے غور نہ کیا مگر لگاتار 3 سے 4 پتھر گرل سے ٹکرائے تو وہ بیزار سی ہو کر اٹھی۔ جھانک کر دیکھا تو بیلکنی کے عین نیچے مہدی سڑک پہ جھکا ہوا ایک اور پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو ہی سیدھا ہوا، اپنے سامنے زینیا کو دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا پتھر پشت پہ لے گیا اور زبردستی مسکرایا جیسے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ زینیا تن فن کرتی نیچے گئی تھی، ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں قریبی پارک میں تھے۔ فوڈ کورٹ کی زرد روشنیاں ان کے چہروں پہ پڑ رہی تھیں۔ یہ کون سا طریقہ تھا کسی شریف لڑکی کو بلانے کا؟ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ میں نے شرفا کی طرح پہلے میسج کیا، پھر کال کی، لیکن جب مجھے جواب دینے کے بجائے موبائل بند کر دیا جائے گا تب ظاہر ہے میں انہی اوچھی حرکتوں پر اتر آؤں گا۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ یہ حرکت اچھی نہیں تھی؟ ظاہر ہے میں کوئی زینیا حاکم تھوڑی ہوں جو غلطی ماننے کے بجائے چڑھ دوڑوں۔ وہ کندھے چڑھا کر بولا۔ زینیا ضبط کر کے رہ گئی۔ نہ ہم دوست ہیں نہ کوئی قریبی، پھر اس طرح ان نارمل ملاقاتوں کا مقصد؟ وہ بازو سینے پہ باندھے سیدھی ہو بیٹھی۔ مہدی بھی کمر سیدھی کر کے بیٹھا، ہلکی بڑھی ہوئی شیو کھجائی۔ تم نے پوچھا تھا نا ہم دونوں کون ہیں؟ زینیا کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ چائے کی خوشبو، اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اور ان سب کے درمیان بولتا مہدی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گارجین اینجل ہیں۔ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اور بھورے پنوں والی مستقبل کی کتاب میں چھپ گئے۔ جب میں گوادر آیا تھا تب میرے پاس زندگی جینے کی ہر امنگ ختم ہو چکی تھی۔
میرے تعقب کار کے خوف نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جسے میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتا تھا، کیونکہ سب کو یہی لگتا مہدی جھوٹا ہے۔ بولتے بولتے وہ رکا۔ تم نے 1 منٹ کے اندر جان لیا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس دن زینیا، اس دن میں جان گیا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ہے، کوئی تعلق، کوئی جوڑ سا۔ آس پاس پھرتے لوگوں سے بے نیاز روشنیوں میں گھرے وہ دونوں ماضی کے اندھیروں کا ذکر لیے بیٹھے تھے۔ اس قلعے میں جب سیاہ چوغے والا آدمی میری گردن پہ بندوق رکھ کے کھڑا تھا، اس وقت میں زندگی کی ہر امید کھو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا آخری وقت ہے، مگر تم ایک بار پھر آ گئی، سیاہی میں روشنی کی طرح۔ زینیا کچھ کہہ نہ سکی، بس اسے بولتے ہوئے سنتی رہی۔ اس روز، اس مجمع میں جب میں الفاظ بھول گیا تھا، تب تم نے مجھے بتایا تھا کہ میں اہم ہوں، دنیا نہیں۔ تم نے بتایا تھا ہیلر کین بی فیلر ٹو، اور تمہاری ذہانت نے مجھے بتایا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک عام بات ہوگی، میرے لیے نہیں ہے۔ میں اس سے خوفزدہ تھا جو میرے سامنے نہیں تھا، اور جب وہ میرے سامنے آیا تب وہ ایک انسان تھا، اور مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ تم میرے لیے میری گارجین ہو زینیا، اور میں تمہارے لیے۔ وہ آگے کو ہوا، سبز آنکھیں روشنی پڑنے پر رنگ بدل رہی تھیں۔ تمہارا باپ تمہاری شادی کروا رہا تھا، تمہارے بھائی کے پاس تمہیں کسی دوسرے شہر بھیجنے کے وسائل نہیں تھے، اور تب گوادر کے سمندر کی گیلی ریت پر تمہیں میں ملا۔ یکدم زینیا کے آگے سمندر، بازار، سرخ کنٹینر والی لائبریری سب گھوم گیا۔ وہ دونوں وقت میں کتنا آگے آ گئے تھے۔ میں نے تمہیں تمہارے اندھیروں سے نکالا، میں نے تمہیں وہ مقام دلانے میں تمہاری مدد کی جو تمہیں کئی سالوں سے چاہیے تھا۔ اس رات روڈ پیومنٹ پہ تمہارے لیے میں آیا تھا، کیونکہ مجھے بھیجا گیا تھا۔ جب تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ مسائل تھے، انہیں چاہے میں حل نہیں کر سکا، لیکن میں نے تمہارا دل ہلکا کیا تھا۔ چند دن پہلے وہاں اس حلالے کے لیے میں آیا۔ میں ہر دفعہ تمہارے لیے آتا ہوں اور تم میرے لیے۔ یہ ہم دونوں کے بس میں نہیں ہے۔ اٹس رینڈم اینڈ ریٹن۔ زینیا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی، پھر ہنستے ہنستے گردن پیچھے کو گرا دی۔ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ہنستے ہنستے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ مہدی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ یقین نہیں آتا، او خدایا، یقین نہیں آتا، آپ بالکل پاگل ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے اس نکاح کو واقعی سیریس لے لیا ہے۔ یقین جانے میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ کیسا؟ نہ وہ ہنسا نہ مسکرایا، بس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ زینیا نے مسکراہٹ دبائی۔ میں آپ کو اپنا مستقبل کا شوہر نہیں دیکھتی، اور حال کی محبت بھی نہیں۔ یو آر ناٹ مائی ٹائپ۔ آپ اگر اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہوں گی، اور تم اگر دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہوں گا۔ اس لیے نہیں کیونکہ تمہاری طلاق ہوئی یا پھر تم نے میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، بلکہ اس لیے کہ تمہاری انا اتنی اونچی ہے کہ ہر کوئی تمہیں چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو آپ کا گارجین بننے کے لیے کسی قسم کے رومانوی تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا گارجین آپ کا بھائی، باپ، دوست، کزن، یا پھر آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ اگین۔ زینیا نے کراہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس حساب سے میں آپ کے کزن کی کیا لگتی ہوں، جانتے ہیں؟ سول میٹ۔ مہدی اس سے پہلے بول پڑا تھا۔ زینیا کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ یہ میں نے اندازہ لگایا ہے، اور یہ درست بھی ہے، میں جانتا ہوں۔ نجومی صاحب، مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا پیشن گوئی ہے؟ میرے گوشت گزار کر دیں۔ ہتیلی تلے ٹھوڑی ٹکائے وہ آگے کو ہوئی۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے آگے کو ہوا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی۔ میں بس تمہیں کلیئر کر رہا ہوں کہ کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے، سب نارمل ہے۔ ہم دوست نہیں مگر دوستوں سے زیادہ ہیں، سو اگر تم چاہو تو میں ابھی کے ابھی طلاق نامہ سائن کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں تب تک اس ڈرامے کو کھینچ سکتا ہوں جب تک تم چاہو۔ بات ختم کرتے ہوئے اس نے چائے کا گھونٹ لیا،
روح میں تازگی اتر گئی۔ اور یقیناً آپ کے اندر کا مسیحا نہیں جاگا۔ آپ اس کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑ گئیں۔ مہدی کے لب سفید کپ کے پار مسکرائے۔ یہی تمہاری یہی ذہانت مجھے بہت پسند ہے۔ میری ایک عادت ہے زینیا، کوئی بھی ملک، کوئی شہر، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے دوست نہ ہوں، جہاں میرے رابطے نہ ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے، ضرورت لگتا ہے کہ ہر جگہ کوئی ہو جو مہدی کمبیر کی پکار پہ آیا کرے۔ میں لوگوں کو فیورز دیتا ہوں اور پھر اپنی باری کا انتظار کرتا ہوں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن سے آج تک بدلے میں کچھ نہیں مانگا، مگر جب ضرورت پڑی مجھے معلوم ہے وہ لوگ آئیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہدی کمبیر صاحب، زینیا حاکم آج سے آپ کی قرضدار ہے۔ کسی دن میں آپ کا یہ احسان اتار دوں گی۔ مہدی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے شکریہ ادا کیا ہو۔ زینیا نے بھی چائے کا کپ اٹھا لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ مہدی البتہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم دوست نہیں، ہم گارجین ہیں، رائٹ؟ مہدی کے سوال پر زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک ہاتھ پشت پہ رکھے مہدی ہلکا سا جھکا۔ کیا اب میں یہ امید رکھوں کہ تم آئندہ مجھے بلاک نہیں کرو گی؟ زینیا نے مسکراہٹ دبا لی تھی، پھر آنکھیں گھمائیں۔ بلاک نہ کرنے کا کوئی وعدہ نہیں، ہاں البتہ اب آپ ان بلاک ہو جایا کریں گے، ملکہ نے شانے بے نیازی سے کہا۔ مہدی چند لمحے کھڑا رہا، پھر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو نے کافی دیر تک ہواؤں کو معطر رکھا۔ سفید سنگ مرمر سے آراستہ اسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں میں کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ اسٹریچر کے پہیوں کی آواز، ویل چیئر کے ٹائرز کی آواز، کہیں سے خوشی کی نوید تو کہیں سے غم کا سندیسہ ملنے کی آواز۔ ان سب آوازوں کے درمیان ایک طرف رکھی بینچ کی طرف آؤ تو آپریشن روم کے باہر دو لوگ تھے۔ ایک ٹانگ مسلسل اضطرابی حالت میں جھلاتا بشر حاکم، اور اس کے ساتھ دوپٹہ سر پہ اوڑھے دعاؤں کا ورد کرتی کونج حاکم۔ بالاج کی طرف سے ملنے والے پیسوں سے بشر فوراً سے پہلے اپنے ابا کو کراچی لے آیا تھا۔ کچھ ضروری معائنوں کے بعد ان کو آپریشن کی تاریخ دے دی جانی تھی۔ کونج کے ساتھ آنے کی ضد پہ حاکم نواب اسے منع نہیں کر سکے تھے۔ سچ تھا کہ اپنی چھوٹی بیٹی کے آگے وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ تم سے کہا تھا ساتھ مت آؤ، لیکن تم نے کب کسی کی سنی ہے؟ وہ بھرا بیٹھا تھا۔ ایک وہ زینیا صاحبہ ہیں، اللہ جانے اب بالاج اور اس کی صلح کیسے ہوئی۔ اللہ نے 2 ہاتھ اور 1 عدد موبائل اسی لیے دیا ہے تاکہ کال کی جائے، میسج بھیجا جائے، کال کرو اور پوچھ لو۔ وہ رسان سے بولی۔ بشر نے گہری سانس لی۔ پچھلی کال یاد آ گئی۔ اسے زینیا سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ان دونوں کے تعلق میں بہت کچھ آ گیا تھا۔ میں آتا ہوں، تم یہاں سے اٹھنا مت، کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً مجھے کال کر لینا۔ وہ موبائل پہ زینیا کا نمبر ڈائل کرتا اٹھ گیا تھا۔ راہداری میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے گہری سانس لی اور موبائل کان سے لگایا۔ چند پل بعد کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ مختصر حال احوال کے بعد وہ مدعے پہ آیا تھا۔ ابا کو کراچی لایا ہوں، آج ان کے ٹیسٹ ہیں، 2 دن بعد آپریشن، اب پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ فائنلی تمہیں یاد آ گیا کہ وہ میرے بھی ابا ہیں، اتنی جلدی کال کرنے کی کیا ضرورت تھی ادا؟ اس کے لہجے میں طنز کا عنصر واضح تھا۔ بشر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم مجھ سے ناراض ہو زینی؟ مجھے تم سے ناراض کیوں ہونا تھا ادا؟ میں بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا میرا حق نہیں تھا یہ جاننے کا کہ تم میرے باپ کو کن کن اسپتالوں میں لے کر گھوم رہے ہو؟ تم سب جانتی ہو، کوئی نے تمہیں سب بتایا ہوا ہے۔ میں اس کال کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو اس روز میں نے کی تھی۔ زینیا خاموش پڑ گئی۔ ایک پل کو آنکھوں میں ایک جذباتی سا تاثر ابھرا۔ میں ناراض نہیں ہوں، ہاں مگر میں نے ایک چیز تسلیم کر لی ہے کہ میری فیری ٹیل جھوٹی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا چاہے ساری دنیا میرے خلاف ہونے لگے، بشر میری طرف کھڑا ہوگا۔ وہ رکی، گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ لیکن اب مجھے تم سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ وقت پڑنے پہ اب زینیا تمہیں بھی نہیں بلائے گی۔ تم نے مجھے غلط جگہ چھوڑا ادا۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ جوتے سے فرش کو مسلتے ہوئے وہ ہرٹ لگتا تھا۔ میں تم سے، عروج سے، دونوں سے شرمندہ ہوں۔ بہن کے لیے بیوی کو گھر سے نکال دینا کہیں کا حل نہیں تھا،
اور بیوی بچے کے لیے بہن کو سمجھوتا کرنے کا کہنا بھی غلط تھا۔ اصل میں یہ شادی ہی غلط تھی۔ ایک بار میں نے تم سے کہا تھا کہ شادی کسی قسم کے ذاتی مفاد، امارات اور مقام کی خاطر نہیں کی جانی چاہیے، مگر اب میں کہتا ہوں شادی اماں اور ابا کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا جیسے یہ ضبط کی ایک حد سی ہو۔ تم نے یہ شادی کی کیونکہ تمہیں یہاں سے نکلنا تھا اور میں ابا کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ سب غلط ہو گیا ہے، سب۔ وہ شکستگی سے بولا۔ میں جہاں کام کرتی ہوں وہ کمپنی کل ایک شوٹ کے لیے کراچی جا رہی ہے، میں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوں۔ ابا سے مل سکتی ہوں یا یہ صرف تمہارا حق ہے؟ وہ اس وقت شادیوں پہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں لگتی تھی۔ بشر نے گہری سانس کی۔ مل لینا اور مجھے بتاؤ کس کے ساتھ آ رہی ہو اور فلائٹ کا وقت کیا ہوگا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ایک پل کو وہ گوادر میں ہونے والے زینیا کے پہلے شوٹ والا بشر لگا تھا۔ زینیا اسے تفصیلات بتانے لگی تھی۔ بشر کریت کریت کر سوال کر رہا تھا۔ اس کے اندر کا بھائی جاگ گیا تھا۔ یہاں سے ذرا سے فاصلے پر اگر کونج حاکم کی بینچ کی طرف آؤ تو وہ ویڈیو کال پر فریحہ سے بات کر رہی تھی۔ میں بہت جلد تم سے ملنے آؤں گی کونج۔ اصل میں ہمارے سارے رشتے دار یہیں رہتے ہیں تو ہر ایک کے گھر جانا پڑتا ہے، لیکن میں بابا کے ساتھ آؤں گی جب انکل کا آپریشن ہوگا۔ فریحہ کراچی میں تھی اور اب ملاقات کا منصوبہ بن رہا تھا۔ کونج اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اچھا، ویسے میں نے اپنے انکل سے بات کی ہے، اگر تم اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہو تو فیس کے بغیر تمہارا کام کروا دوں گی۔ کونج کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بچپن کی آرزو تمنا پوری کرنا جب اتنا آسان لگ رہا ہو تو انسان کشمکش کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں فریحہ، میں ان سے پوچھے بغیر بتائے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور وائٹننگ انجیکشن سے اگر میرا رنگ صاف ہو بھی گیا تو میں اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گی؟ تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ہتھیار ڈال چکی تھی۔ فریحہ نے اسکرین کے باہر مصنوعی فکرمندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم بہت بھولی بھالی ہو کونج، لڑکیاں آج کل اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے بھی باہر چلی جاتی ہیں، اور تم کوئی غلط کام تھوڑی نہ کر رہی ہو۔ اپنے بارے میں سوچنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا کوئی غلط کام تھوڑی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہاں وائٹننگ انجیکشن لگے گا اور یہاں تمہارا رنگ بدل جائے گا؟ کیا کوئی فیری ٹیل ہے؟ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کام کرے گا۔ تمہارے گھر والوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں آرزو نہیں کہ لوگ تمہیں دیکھیں، تمہاری بات کریں، تمہارے بھی قصیدے پڑھے جائیں؟ ہر مڈل کلاس لڑکی خاص بننا چاہتی ہے، کیا تم نہیں چاہتی؟ اس سے جواب نہ بن پایا تو کال کاٹ دی۔ بشر واپس آ گیا تھا۔ کونج اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور باتھ روم کا کہہ کر راہداریوں میں کھو سی گئی۔ چند پل بعد وہ باتھ روم کے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کئی لڑکیاں ٹپ ٹاپ سی حالت میں آئیں، لپسٹک ٹھیک کی، بال سیدھے کیے اور پلٹ گئیں۔ کچھ لڑکیاں کتنی خاص ہوتی ہیں نا، اللہ نے انہیں سب دیا ہوتا ہے، حسن، پیسہ، نخرہ، اور سب سے بڑھ کر آس پاس کے لوگوں سے بے پرواہی۔ مڈل کلاس لڑکیوں کے پاس چاہے حسن ہو، نخرہ ہو، ذہانت ہو، لیکن وہ اعتماد اور خود شناسائی کے معاملے میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہی حال کونج حاکم کا تھا۔ وہ غور سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ گول مٹول سا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، خشک ہونٹ اور چہرہ بھی عجیب کھنڈر سا۔ آج صبح مل مل کر موئسچرائزر لگایا تھا، مگر چہرے کی خشکی اور ہونٹوں کا بھورا پن جوں کا توں تھا۔ دوپٹہ اتار کر اس نے اپنے بال آگے کو کیے، روکھے بے جان بال۔ مگر پچھلے ہفتے سے تو اس نے خیال رکھنا شروع کیا تھا نا، اب اس کمبخت سستی کا کیا کرے؟ کہاں وہ لڑکیاں جن کی جلد ملائم سی ہوتی ہے، چہرہ بے داغ، بالوں کی چمک آنکھوں کو بھاتی ہے، اور کہاں کونج؟ سارا قصور اس سانولے رنگ کا تھا، سارا قصور غربت کا تھا۔ وہ نتیجہ نکال چکی تھی، وہ فیصلہ بھی لے چکی تھی۔ اب اس کی زندگی بھی فیری ٹیل بنے گی، جہاں جادوئی چھڑی گھماؤ اور سب خوبصورت۔ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ یار، میں یہاں بور ہو جاؤں گا۔ قیس کے بیڈ پر کوہنیوں کے بل لیٹا مہدی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ کس سے؟ وہی
جو واک ان کلازٹ کے اندر منہ دیے کھڑا تھا اور بیڈ پہ ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں 2 سے 3 دن کا سامان تھا۔ 1000 ملازمین تھے لیکن اپنے کپڑوں کے معاملے میں وہ خود پسند تھا۔ اگر تم مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے تو میں تم پہ کیس کر دوں گا، سیب کے اندر دانت کاٹتے ہوئے اطلاع دی گئی۔ قیسم کو 2 دن کے لیے چھوڑ کر جانا مشکل ہے اور پھر تمہارے بغیر چھوڑ کر جانا ناممکن۔ وہ مصروف سا شرٹ ہاتھ میں لیے بیڈ کی طرف آیا۔ کیا تم انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں میرے مضبوط کندھوں پہ اعتبار ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ قیس نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھ کر زور سے دبایا۔ میدی کرا کر پیچھے ہوا تھا۔ کندھوں پہ نہیں، ہاں البتہ خون پہ اعتبار ہے۔ وہ سنگھار میز تک گیا اور دونوں ہاتھ بھر کر پرفیومز کی شیشیاں اٹھا لیں۔ کم بخت، جنازوں پہ بھی خوشبو لگا کر جاتا ہوگا۔ میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، یا بی کیو تباہ ہوگا یا میں یا پھر قیسم۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ کھلے ہوئے بیگ کو بند کرتے مہدی کے سامنے آ کر بیٹھا۔ سبز آنکھیں اسے غور سے تک رہی تھیں۔ کراچی جانے کا آئیڈیا تمہارا اپنا نہیں تھا، ہے نا؟ تم اپنے فیصلوں پہ دوسری بار نہیں سوچتے نائٹ میئر۔ قیس نے گہری سانس بھری۔ یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں یہی چاہتا تھا۔ کچھ باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں لیکن آپ کہہ نہیں پاتے، اور جب کوئی آ کر آپ کو وہی بات بتاتا ہے تو آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ میں بھی نہیں کر سکا تھا۔ تم نے اس پروجیکٹ کو سر چڑھا لیا ہے، سب ٹھیک ہوگا، ڈونٹ وری، تم سنبھال لو گے۔ وہ مہدی کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ قیس کا دل ہلکا ہونے لگا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا مہدی، تم اچھے انسان ہو یا برے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی تمہیں برباد کر دے تو تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، تم اسے برباد کر دو۔ کوئی راہ، کوئی مفاہمت، کوئی حل اس پوائنٹ پہ کچھ کام نہیں آتا۔ یا مارو یا پھر مر جاؤ۔ مہدی نے دھیرے سے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی۔ قیس اب اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ مہدی سست روی سے اس کے کپڑے اور باقی سامان بیگ میں ڈالنے لگا تھا۔ قیسم ذمہ داری تھی اور اسے ذمہ داریوں سے خوف آتا تھا۔ یہاں سے دور ہاسٹل کے کچن میں آج گہما گہمی تھی۔ شیف چھٹی پہ تھا اور 10-15 لڑکیاں آج خود کو شیف سمجھے ہوئی تھیں۔ کہیں کوئی بریانی میں مسالہ ڈال رہی تھی تو کوئی قورمے کے لیے پیاز گرم کر رہی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں رائتے کا بال تھا تو کوئی سلاد کے پتے چن رہی تھی۔ زینیا میز کے گرد کرسی رکھے خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کھانا بنانا پسند تھا اور نت نئی ڈشز ٹرائی کرنا عادت، مگر دل ہر شے سے اچاٹ سا ہو رکھا تھا۔ ہاتھ میں گاجر لیے اور منہ میں سلاد کے پتے رکھے کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو زینیا نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ناگواری سی اتری۔ کوئی اس طرح بد تہذیبی سے کیسے کھا سکتا ہے؟ کل قیسم کے ساتھ پہلا آؤٹ ڈور شوٹ ہے، ایکسائٹیڈ؟ گاجر کو کترتے ہوئے سوال کیا۔ کافی دیر تک زینیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاتھ سے آتے ہیں، کچھ تباہ اور کچھ برباد کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھتے۔ یاد دہانی۔ زینیا اب بھی کچھ نہ بولی۔ لگتا ہے تم اب بھی اپنی غلطی پہ پچھتا رہی ہو، یا پھر تمہاری انا ہرٹ ہوئی ہے کہ تم جیسی افلاطون کی ماں کو صحیح معلومات کیوں نہ مل سکیں۔ مجھے نہیں پتا مگر مجھے سب برا لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ اگر چیزیں اس طرح سے نہ ہوئیں جیسے میں نے سوچی ہیں تو میری زندگی برباد ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا ہونے سے روک بھی نہیں سکتا۔ مجھے میرے گھر والوں سے خوف آتا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، نہ تم اسے بدل سکتی ہو نہ میں۔ جو تم نے کیا ہے وہ امیچورٹی کا سب سے اونچا درجہ ہے، مگر مجھے یہ ماننا ہوگا کہ تم اچھا کھیلی۔ اس کے علاوہ ایک ہی حل تھا، اپنے گھر والوں سے سچ کہنا، مگر سچ جھوٹ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سو مس زینیا حاکم۔ اس نے اپنی ایک گاجر اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ زندگی کو جینے والی عمر میں اسے گزارو مت۔ قیسم کے ساتھ پہلا آؤٹ ڈور شوٹ، اور اگر تم نے اچھا کام کیا تو تمہارے لیے آفرز آئیں گی۔ کراچی کے اسپتال میں تمہارا باپ بیمار ہے، اس کا سوچو۔ تمہارے پاس خوش ہونے اور ٹینشن لینے کو بہت ساری چیزیں ہیں،
خود کو بالاج کے غم میں مت تھکاؤ، گاجر کھاؤ گاجر۔ ملکہ نے شان بے نیازی سے آفر دی۔ اگلے چند پلوں میں زینیا بھی سرخ گاجر کتر رہی تھی، موبائل ہاتھ میں لیے فوٹوگرافی ہیکس سرچ کر رہی تھی۔ دور اندر وہ بس اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ زینیا حاکم نے زندگی کی اور ایک قدم بڑھا لیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ۔ فلائٹ کی لینڈنگز کا اعلان، پیاروں کو ملتے آنسو بہاتے لوگ، کسی لمبے سفر سے آئے رشتے دار۔ ایئرپورٹ کے سفید ستونوں کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہی؟ ایئرپورٹ کے احاطے میں قیسم کی گاڑی کے بجائے قریب رکھی بینچ پہ بیٹھی زینیا حاکم سے اس کا ساتھی فوٹوگرافر سوال کر رہا تھا۔ میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے، مینجمنٹ سے میری بات ہو گئی ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گی، اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ حمد نامی فوٹوگرافر کو بے اختیار ہی تشویش سی ہوئی۔ لیکن میں نے تو سوچا تھا اینگل اور پوزیشنز کے بارے میں میری کچھ ٹیکنیک ہم راستے میں ڈسکس کر لیں گے، رات کو شوٹ ہے نا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے حمد، آپ کو اپنی طرف سے سوچنے کی بجائے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اب آپ مجھے یہ ساری چیزیں ای میل کر دیں۔ اسے گھرکنے کے بعد وہ حل بھی نکال چکی تھی۔ اسی پل پلر کی اوٹ سے بشر اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ بشر تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ زینیا کے ساتھ کھڑا لڑکا، اس کا بس نہیں چلتا تھا فوراً جان لے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ زینیا اسے اپنا ای میل ایڈریس نوٹ کروا چکی تھی۔ اسی پل بشر بھی پاس پہنچ چکا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جی بھائی صاحب، کیا چاہیے؟ اگلی بات اس نے حمد کو دیکھ کر کہی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ادا، یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، میں بس اسے اپنا ای میل ایڈریس دے رہی تھی، وہ بلوچی میں بولی تھی۔ کیوں دے رہی ہو اسے اپنا ای میل؟ اس کی شکل ہے؟ وہ بھی جواباً اپنی زبان میں بولا۔ حمد اس عربی کو نہ سمجھتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ بشر کی سلگتی نظروں نے اس کا دیر تک پیچھا کیا۔ وہ جا چکا ہے ادا۔ جب بشر کافی دیر تک اس جاتے ہوئے آدمی کو گھورتا رہا تو زینیا ذرا جتا کر بولی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور پھر دھیرے سے اسے کندھے سے لگایا، پھر سر کو چوما۔ کیسے کیسے گدھوں کے ساتھ کام کرتی ہو تم، ذرا بھی اچھا نہیں لگا یہ مجھے، شکل سے ہی فراڈ لگتا ہے۔ اچھا اسے چھوڑو، اب بتاؤ ابا کیسے ہیں؟ بہتر ہیں، پرسوں آپریشن ہے، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو، وہ اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ آگے جاتے ہوئے وہ زینیا سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا تھا جن میں زیادہ تر بالاج کے بارے میں تھے۔ ہوٹل آ کر بشر کسی کام سے چلا گیا تھا۔ زینیا کونڈ سے ملی، پھر ابا کے پاس آ بیٹھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، وجہ چہرہ پیلا پھٹک تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے اور صحت گری گری سی۔ زینیا ان کے پاس بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی لے سکے۔ آنکھیں خشک تھیں، مگر ابا کی اس حالت پر اس کے دل نے آنسو بہائے تھے۔ چند پل بعد حاکم نواب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ زینیا کو دیکھ ان میں ایک چمک سی آئی تھی۔ وہ بیٹھنا چاہتے تھے۔ زینیا نے جلدی سے ان کے پیچھے تکیے درست کیے۔ یہ آدمی اس کی ماں کو مارتا رہا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا۔ یہی آدمی تھا جس نے ایک گھر میں 3 بچوں کو الگ الگ بسمل بنایا، مگر ایک یہی آدمی تھا جس سے نفرت نہیں ہوتی تھی، کم از کم زینیا کو نہیں ہوتی تھی۔ کیسی ہو؟ بالاج کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ کالز کرتا ہے تمہیں؟ لہجے کا روب، تنتنا، غصہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں ابا، بالاج ہر دن 3 سے 4 بار کالز کرتا ہے، اس بار پیسے بھی دے کر گیا ہے، آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، تسلی نہ ہو سکی۔ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہاں اگر ان کی بیٹی 1-2 شکایات کرتی تب شاید سب ٹھیک ہوتا۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ زینیا ہلکی آواز میں کونڈ سے ابا کی دوائیوں اور غذا کے بارے میں پوچھتی رہی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ مارتا ہے تمہیں؟ زینیا ٹھہر سی گئی، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ جی چاہا تھا سب بتا دے، ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ تم اس کی اطاعت کرنے لگو تو نہیں مارے گا۔ الفاظ سیسے کی طرح چبھے تھے۔ تمہاری ماں بھی ایسا ہی کرتی تھی، میری ایک بات کے بدلے میں اپنی مرضی کرتی تھی۔
جو عورت شوہر کی بجائے خود کو مرد سمجھنے لگی پھر اس کا مقدر ذلت ہوتا ہے۔ میں نے اس کی ہر بات مانی تھی ابا۔ وہ رنجیدگی سے ان کی بات کاٹ گئی۔ اس نے کہا فوٹوگرافی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی۔ اس نے کہا میں خود کو بدل لوں، میں نے کوشش کی۔ اس نے کہا اس کے مالی مسائل ہیں، میں نے اسے پیسہ دیا، عزت کی، پھر بھی اس نے مجھے مارا کیونکہ یہی اس کا اصل تھا۔ اس کی آنکھیں بھر رہی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر گئی۔ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا اور آپ اب بھی اسی کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا ابا۔ وہ اٹھی اور تنفن کرتی باہر نکل گئی۔ کونج نے ایک بیزار سی نگاہ باپ پہ ڈالی۔ زینیا کچھ بھی کہے مگر کونج کو اپنے باپ سے نفرت تھی، سخت نفرت۔ آپ کو سکون آتا ہے ابا ہم سب کے ساتھ یہ سب کر کے؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ اس کے لیے حاکم نواب کی نظریں نرم ہی رہی تھیں۔ جو کچھ سہا ہے اس نے سہا ہے، آپ اس بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ حاکم نواب چند پلوں سے دیکھتے رہے پھر واپس لیٹ گئے۔ لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں وہ یہی بولے تھے۔ کونج کے بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ ابا اتنے بے حس کیسے ہو سکتے تھے؟ غصے سے لائٹ بند کرتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ حاکم نواب کی طرف واپس آؤ تو وہ کچھ پرسکون تھے۔ وہ باپ تھے، جانتے تھے بیٹی دل میں کیا کیا رکھ کر آئی ہے، مگر وہ کہانی کے ہیرو نہیں تھے جو بیٹی کو پچکارتے، محبت سے گلے لگاتے اور مسائل جاننے کی کوشش کرتے۔ وہ ویلن تھے۔ ان کا طریقہ غلط تھا مگر نتائج صحیح۔ ان کی بیٹی کا دل ہلکا ہو چکا تھا، انہیں مزید کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کراچی کا سمندر شام کے وقت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹھاٹے مارتا سمندر اور لہروں کے شور نے ڈیزائنرز کا دل خوش کر دیا تھا۔ اسپاٹ لائٹس اور سیٹ اپ کی روشنیوں نے سارے میں اجالا کر رکھا تھا۔ ذرا ذرا سے فاصلے پر ایک میز اور کرسی رکھی تھی۔ عقب میں سمندر، یوں لگتا تھا جیسے ڈیزائنرز سمندر کے عین سامنے شاہکار تشکیل دینے آئے ہوں۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر سا تھا، ڈیزائنر، اسٹائلسٹ، کیمرہ مین، مینیجر، ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا اپنے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اگر تم ایک جھلک دیکھنا چاہو تو آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھو۔ گیلی ریت پہ رکھی میز اور اس کے عقب میں رکھی کرسی پہ بیٹھی ایک ڈیزائنر جو صفحات پہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں متحرک تھیں، پیشانی سلور زدہ اور آنکھوں میں چمک۔ حمد رضا نے ایک گھٹنا گیلی ریت پہ رکھا، کیمرہ آنکھ کے قریب لے آیا، اشارے سے اپنے ساتھ کھڑے 3 سے 4 فوٹوگرافرز کو جگہ سنبھالنے کو کہا۔ اسپاٹ بوائے نے روشنی فکس کی، 1 سانس، 2 سانس، 3 سانس، اور یہ ہوا کلک، ایک شاندار کلک، اور پھر چند دھڑا دھڑ کلکس۔ چند پل بعد وہ جوش سے اپنے لیے گئے کلکس اپنی ٹیم کو دکھا رہا تھا۔ یقیناً یہ فوٹو شوٹ وائرل ہونے والا تھا۔ تصاویر قیس کو دکھائی گئیں تو خلاف توقع وہ مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک سپارکل سا۔ ایسی چمک ایک لکھاری کے چہرے پر آتی ہوگی جب اس کا مسودہ مکمل ہوتا ہوگا۔ ایسی چمک اس باپ کے چہرے پہ آتی ہوگی جس نے اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے دیکھا ہوگا۔ قیس، ہم کام شروع کریں؟ کیمرہ گلے میں لٹکائے ہاتھ میں موبائل لیے کھڑی زینیا نے سوال کیا تھا۔ اس نے گلابی رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی پھولدار فراک پہن رکھی تھی۔ بال آج اونچی پونی میں بند تھے، چہرہ میک اپ سے خالی مگر شفاف۔ قیس خاموشی سے سمندر کو دیکھتا رہا۔ تیز ہوا اس کے گھونگریالے بالوں کو اڑا رہی تھی، سفید شرٹ ہوا کے دوش پہ پھڑپھڑا رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں، ٹاکا سا جواب۔ یہ دن کا سب سے بہترین وقت ہے سر، اگلے 15-20 منٹ میں سورج غروب ہونے والا ہوگا اور اندھیرا پھیل جائے گا۔ اگر ہم اس سے پہلے تصاویر لینا شروع کریں تو جانتے ہو کتنا خوبصورت نظارہ آئے گا۔ پھولدار فراک والی لڑکی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی، ہاتھ اٹھا کر سمندر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں اس جگہ آسمان میں نارنجی شعاعیں آئیں گی، سورج اپنے سائز سے زیادہ بڑا لگے گا، پیلی اور نارنجی روشنی ساتھ مل کر چہرے پر پڑے گی اور ایک طرف سمندر۔ آہ، پرفیکٹ! جوش، جذبہ، خوشی، اس کی آواز بدلنے لگی تھی۔ میں کھڑا ہوں نا، لے لو جتنی تصاویر چاہیے۔ اس کی آنکھیں اب بھی سمندر پہ ٹکی تھیں، جیسے نظر پھیرے گا تو سمندر غائب ہو جائے گا۔ زینیا نے کراہ کر آنکھیں بند کی اور حسرت سے اپنے اطراف میں دیکھا۔
تمام فوٹوگرافرز کا کام اب بس ختم ہونے کو تھا اور ایک زینیا تھی جس کا کام اب تک شروع بھی نہ ہوا تھا، جس کے لیے اس نے کام کرنا تھا وہ جناب خود کو شہزادہ برطانیہ سمجھے جو کھڑے تھے۔ قیس پلیز بس 5 منٹ کا کام ہے آپ۔ قیس کی ایک سخت نظر پر وہ بولتے بولتے رک گئی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے کسی کو آواز لگانے لگا، حمد ادھر آؤ۔ ساتھ کھڑا کسی ڈیزائنر کی تصاویر لیتا حمد فوراً سے اس کی طرف آیا تھا۔ میں یہاں اسی طرح کھڑا رہوں گا، کیا میری تصاویر نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی ہیں سر، باقاعدہ بہت اچھے ویوز کے ساتھ تصاویر بنیں گی، آپ چاہیں تو میں کوشش کروں؟ زینیا نے صدمے سے اسے دیکھا، وہ زینیا کی جگہ لینا چاہ رہا تھا۔ اسے بشر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ یہاں اپنی جگہ بنانے آئی تھی، حمد اس کا چانس لے رہا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ اپنے تئیں اس نے کوشش کر لی تھی، اب آگے جو ہوتا وہ حدود پار کرنا کہلاتا۔ لیکن کیا واقعی وہ کسی کو اپنی جگہ لیتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ سر کوشش کریں۔ حمد کی بات پہ زینیا کے دل میں آگ لگ گئی۔ آپ جیسے چاہیں گے اسی طرح تصاویر لی جائیں گی۔ اس نے مداخلت کی، پھر ٹھہر کر حمد کو دیکھا۔ آپ جا سکتے ہیں حمد، اور ایک بات اور، تصاویر کے لیے جو اینگلز اور پوز میں نے بتائے تھے وہی ٹرائی کر رہے ہیں نا؟ میں نے دیکھی دلکش کی تصاویر، آپ نے میری بات بہت جلدی پک اپ کر لی، واو۔ وہ مصنوعی ستائش سے کہتے قیس اور حمد دونوں کو بہت کچھ جتا گئی تھی۔ چند پل بعد 2 فوٹوگرافرز اس کے عقب میں کھڑے تھے، زینیا درمیان میں اور قیس اسی طرح سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے میں سگار تھا۔ زینیا کیمرہ آنکھ کے آگے لے آئی، آنکھ چھوٹی کی، اور جو ہی وہ کلک کرنے والی تھی رک گئی۔ یہ نہیں، کم از کم یہ نہیں۔ اس تصویر میں مردنی تھی۔ اس نے کیمرہ نیچے کیا، ایک لمبی سانس لی، آنکھیں بند کر کے کھولیں اور ایک عزم سے کیمرہ دوبارہ اپنی آنکھوں کے آگے کیا۔ بس ایک بار آؤٹ آف دا وے جانے سے کیا ہوگا؟ ایک بار حدود توڑنے سے کیا ہوگا؟ ایک گاؤں میں ایک پولٹری فارم تھا، اس کا مالک ایک بہت اچھا آدمی تھا۔ ایک دن اس کی پولٹری فارم پہ کچھ لوگ آئے۔ وہ بولتے ہوئے تصاویر کلک کر رہی تھی۔ قیس نے مڑ کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے داہنے رخ پہ سورج کی روشنی پڑی، چہرہ آدھا روشنی میں اور آدھا اندھیرے میں، چہرے پہ الجھن۔ پرفیکٹ کلک۔ انہوں نے مالک سے پوچھا کہ تم مرغیوں کو کیا کھلاتے ہو؟ مالک نے جواب دیا کہ وہ مرغیوں کو پستہ اور بادام کھلاتا ہے۔ آنے والے لوگوں نے مالک کے خلاف ایک لمبا پرچہ نکالا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم مرغیوں کو پستہ اور بادام کھلاتے ہو یعنی تمہاری آمدنی اچھی خاصی ہے، یہ لو ٹیکس بھرو۔ قیس ہنس پڑا، سگار ہاتھ میں پکڑے، روشنی کے نیم رخ پہ مسکراتا آدمی۔ ایک اور پرفیکٹ کلک۔ چند دن بعد پولٹری فارم میں چند لوگ اور آئے اور انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ تم مرغیوں کو کیا کھلاتے ہو؟ مالک نے سوچا پچھلی بار بادام اور پستہ کہنے پر اتنا بڑا ٹیکس بھرنا پڑا تھا تو اب کچھ مختلف کہتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہم تو مرغیوں کو کچرے کے ڈھیر پہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، چھیچڑے کیڑے مکوڑے اور گند کھاتی رہتی ہیں۔ اب کے مالک پہ پرچہ کٹ گیا کیونکہ وہ حفظان صحت کی ٹیم تھی۔ خیز دوبارہ ہنس پڑا، پورے دل سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ زینیا تصاویر لیتے ہوئے کہتی جاتی تھی۔ چند دن بعد کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا تم مرغیوں کو کیا کھلاتے ہو؟ بیچارہ مالک ایک بار نقصان اٹھا چکا تھا اور ایک دفعہ ہرجانہ بھر چکا تھا، سو اب اس نے پینترا بدلا۔ اس نے کہا، نہ ہم مرغیوں کو پستہ بادام کھلاتے ہیں، نہ ہم انہیں کچرے کے ڈھیر پہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم مہذب لوگوں کی طرح ایک ایک مرغی کو 1 روپیہ کیش دیتے ہیں تاکہ جو ان کا دل چاہے وہ کھا سکیں۔ اب کہ وہ قہقہے مار کر ہنس رہا تھا، کبھی گردن پیچھے پھینک کر ہنستا تو کبھی آگے کو جھک کر ہنستا۔ زینیا تصاویر بناتی چلی گئی۔ قیس ہنستے ہنستے جھک گیا تھا، بال ماتھے پہ گرنے لگے، ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسے لطیفے پسند تھے بچپن سے۔ لائک سیریسلی 1 روپیہ کیش؟ او خدایا، 1 روپیہ کیش؟ وہ ہنسی کے دورے کے درمیان بمشکل کہہ پاتا تھا۔ ساری ٹیم مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔
ढलता सूरज, नारंगी किरणें, हंसता हुआ मर्द, तस्वीर बनाती दराज कद लड़की, जलता सिगार और अकब में ठाटे मारता समंदर। कोई मंजर इससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता था क्या? जी जनाब, बिल्कुल नहीं। कोई भी मंजर इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, ये मेरी राय है। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और आज की एपिसोड में कूंज के अब्बा हाकिम नवाब वो कंसर्न नजर आए, ऑल्दो कि वो एक विलन है। जैसा कि मेहरुनिसा शाहमीर ने कहा कि वो हीरो नहीं है, वो विलन है, लेकिन विलन होते भी उन्हें अपनी बेटी का ख्याल है। अब वो ख्याल जो हमें शुरू से नजर नहीं आ रहा था उनका अपनी बेटी के लिए, अब वो ख्याल नजर आने लगा है। बहरहाल उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर किया कि जीनिया का दिल हल्का कर दिया। उसके दिल में जो बात थी वो उसने कह दी, भले गुस्से में ही आकर कही, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। और ये मुझे समझ नहीं आता कि कून जो है वो अपने अब्बा से क्यों नफरत करती है, हालांकि अब्बा तो अपने तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा कूंज को ही पसंद करते हैं। और ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, उफ, क्यों लोग इनके पीछे जाते हैं? कोई भी नेचुरल चीज का नेमुल बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे कि कून जो है वो इस ट्रैप में आ जाए। मुझे तो ये बहुत खतरनाक किस्म का ट्रैप लग रहा है जो फरिया करना चाह रही है। और वो जो लड़का उसकी आंखों की तारीफ करता है वो भी फरिया के ही रेफरेंस से था, उसी के ग्रुप से था। अल्लाह कूंज को महफूज रखे, कोई गलत ही काम ना कर ले कूंज। लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ गलत करेगी। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है। और कम से कम मेहदी साहब की जिंदगी में एक प्रोग्रेस तो हो गई है, वो ये कि अब ब्लॉक से अनब्लॉक भी होने लगे हैं। इतना तो उन्हें मार्जिन मिलना ही चाहिए, आखिर को शौहरे नामदार हैं वो जीनिया के। अल्लाह हाफिज।